एम के एम जो उसका अगर आप फ्रेमवर्क देखें तो आज भी उसका फ्रेमवर्क वही है। कुछ लोग ऐसे जिनको अभी थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, वो अनट्रेंड आके आ गए। ने बहुत ही लाइटली लिया डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को, फैसल ससवानी को और दीगर लोगों को। नहीं नहीं, मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है। एक तरफ मरियम नवाज हैं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। इनको भी प्राइम मिनिस्टर बनना, उनको भी प्राइम मिनिस्टर बनना, किसके ज़्यादा चांसेस लगते हैं आप? लेकिन मैं आपको मरियम नवाज़ की एक बात बताऊं कि पंजाब में काम किया है। बिलावल साहब अगर वो बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान का एक कोई चैलेंज नहीं है। अगर आप तहरीक इंसाफ की बात कर रही हैं तो तहरीक इंसाफ के बारे में तो जब ये आ भी गए थे लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट में भी थे, तो मैं हमेशा कहती थी इट्स अ चिट चैट ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम, आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर एमक्यूएम के अंदर क्या चल रहा है, एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या है, माजी कैसा था, आज ऐसी कौन सी रिवायतें हैं कि जिनको बरकरार रखा गया, आज ऐसे कौन से बर्डन्स हैं कि जो बर्डन्स लगते हैं और ऐसा लगता है एमक्यूएम की क़यादत को कि हमें इससे बहुत दूर जाना होगा। कितनी दूर चली गई एमक्यूएम अपने पुराने ढांचे से, कितनी करीब पहुंच गई है एमक्यूएम नए चैलेंजेस के, तो हम ये सब कुछ जानेंगे। डॉक्टर फौजिया हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाई ओनली एमक्यूएम, पहले तो मुझे ये बताएं, फिर मैं आगे की जर्नी भी पूछूंगी आपसे। व्हाई ओनली एमकेएम हाँ जी, मींस मतलब एमक्यूएम ही आपका इंतखाब क्यों बनी? अगर एक खातून पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर कराची में पॉलिटिकल एक्टिविज्म के तहत आगे आए, तो क्या एमक्यूएम सबसे अच्छी पार्टी है कराची को लेकर, सिंध को लेकर, इसलिए आप आई, या फिर क्या था इसके पीछे? एक्चुअली देखिए, जिस दौर में हमने सियासत में कदम रखा, इट वाज एन एक्सीडेंट। हमें आना नहीं था और बैठते थे, बात करते थे, और जब असेंबलियों में कभी स्पीच सुनते थे लोगों की, तो बहुत अजीब लगता था कि ये वो लोग हैं जो कि हमारी किस्मतों के फ़ैसले करते हैं, जिनके तो बीए की डिग्री भी जाली है, तो वो क्या कर रहे हैं? तो हमने सोचा कि नहीं, सियासत में हमें खुद आना है। अगर आपने कीचड़ को साफ़ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। और जिस दौर में हम आए उस दौर में सियासत को कोई अच्छा नहीं समझा जाता था, और चूँकि कराची में रहते थे, कराचाइट्स थे, तो यहाँ फिर बेस्ट ऑप्शन वाज़ एमकेएम, क्योंकि एमकेएम वो जमात थी, बल्कि अभी भी वो वाहिद जमात है जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को स्पॉन्सर करती है। स्पॉन्सर करते हैं का मुराद ये है कि वो उनको पॉलिश करते हैं नौजवानों को, और उनको ऐवानों में लेके आते हैं। और यही वजह है कि आप एमकेएम का किसी भी वर्कर उसको उठा के देख लें और उसको कहें कि बोलें, बात करें, तो वो नॉलेज के साथ बात करेगा, क्योंकि ग्रास रूट की लेवल की पार्टी है, चीज़ें पता होती हैं। जो कराची की जो इश्यूज़ हैं वो फिंगर टिप्स पे उनके, और उस वक्त बिल्कुल एमकेएम में शमूलियत इख्तियार की। मैं जब एमएनए बनी तो मुझे उससे एक दिन पहले नहीं पता था कि मैं एमएनए बन रही हूँ। आप ये सोचेंगे, जिस तरह से हमारे इंटरव्यूज़ हुए तो हमने तो समझा सबके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हमारा भी इंटरव्यू हो रहा है। तो वो एक बड़ा तरीका था, उसमें मेरिट को देखा जाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम ने हमेशा मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। और मैं कहूँगी कि अगर आप चॉइस की बात करें तो एमकेएम एंड देन एमकेएम एंड देन एमकेएम। क्या बात है! अच्छा, अच्छा। मुझे ये बताइएगा, जितने कड़े मयारात को पूरा करते हुए आप आगे आए, आज भी यही तरीक़ाकार है कि जिसको फ़ॉलो किया जाता है एमक्यूएम के अंदर? सबको पता है, उनका एक डिसिप्लिन है, उनका एक सिस्टम है, अभी भी ऐसे ही? देखिए, सिस्टम तो वही है, लेकिन चूँकि जब लोग चेंज होते हैं तो प्लस माइनस इंसान की अपनी शख्सियत भी उसके अंदर आती है। आप कहीं किसी इदारे में जाते हैं और किसी इदारे के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तो नहीं चेंज होते, बट इट डिपेंड्स कि आपका जो बॉस है वो कैसा है। अगर वो नर्म मिजाज है तो थोड़े रिलक्टेंट हो रिलैक्स हो जाएंगे लॉज, और अगर जो है वो खड़ूस है तो फिर उस तरह के होंगे। तो इस तरह से एमकेएम जो उसका अगर आप फ्रेमवर्क देखें तो आज भी उसका फ्रेमवर्क वही है। आज भी हम उसी तरह से काम करते हैं, बट ये है कि कुछ लोग ऐसे जिनको अभी थोड़ी-सी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, वो अनट्रेन्ड आके आ गए। ये कैसे? दे वर वेरी लाइक टैलेंटेड, लेकिन उनको थोड़ी-सी ट्रेनिंग इसलिए हम कहते हैं कि एमकेएम का एक मिज़ाज है।
اور اس مزاج سے جو ہٹ کے بات کرتے ہیں تو سب لوگوں کو لگتا ہے اچھا تو یہ MKM میں تو ایسا نہیں ہے. وہ میرے خیال میں ان کو اگر ہم نے اپنی پارٹی میں رکھ لیا ہے تو ود دا پیسج آف ٹائم جب ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ ہم ہو گئے تھے. جب ہم MKM میں آئے تھے تو ہمیں تو پروٹوکول کا نہیں پتہ تھا کیا چیز ہے, تو ہم ڈائریکٹ چلے جاتے تھے, پھر پتہ چلا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, سسٹم ہے اور اس سسٹم کے تحت جائیں, اور اس سسٹم کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس سسٹم کو چھوڑیں گے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. تو خاص طور پہ ایک آدھا نام آپ ہمیں بتائیں گے جن کو دیکھ کر کے آپ کو لگتا ہے یہ میرے کولیگز ہیں, میری پارٹی سے, لیکن ان کو تھوڑی سی تو ضرورت تھی. اگر آپ چاہیں. ایسا نہیں ہے نام. میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ میں اس چیز پہ جو ہوں بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا کمزور ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اس کی بیساکھی بن جائے گی. جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ اس کو سپورٹ کریں گے غیر محسوس طریقے سے, تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دے گا. تو اور لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو کہ اور لیڈرز بنائیں, نہ کہ جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں. تو آئی تھنک وہ لیڈر نہیں ہے, نہ ہی وہ پولیٹیکل ورکر ہے. پولیٹیکل ورکر ایک دوسرے کی سپورٹ بنتے ہیں. اگر آپ میں کوئی شارٹ کمنگ ہے تو اس شارٹ کمنگ کو پیار اور محبت کے ساتھ ڈیل کریں, جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جس کے اندر وہ کمزوری ہے, وہ کمزوری ایک ٹائم میں آ کے وہ اس کی سب سے زیادہ بڑی پاور بن جائے گی. تو ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سینئرز نے ہمیں ایسے سکھایا, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی سکھائیں, کیونکہ ہمارے سینئرز نے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر فاضیہ یہ آپ غلط بول رہی ہیں. جب کوئی ان کو کوئی بات بتائی تو انہوں نے سنی, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو اس طرح سے کر لیں گے تو کتنا اچھا ہو جائے گا. تو آپ کے جو سوچ کی راہیں تھی وہ کھلی. تو اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جونیئرز آئے ہوئے ہیں یا جن کو پارٹی نے سمجھا کہ ان کو کسی ایک سیٹ پہ ہونا چاہیے, اگر وہ سیٹ پہ ہیں اور اگر ان کو پروٹوکولز کا نہیں پتہ کوئی بات نہیں, وہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ. وقت کے ساتھ ساتھ آ ہی جائے گی. ہر فورم پر ہر طرح کی بات نہیں کی جاتی, یہ سمجھ میں آ ہی جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے, ایک پرٹیکولر ایک طریقہ کار ہے, جیسے نسرین باجی ہو گئی, یہ سب کو پتہ ہے MQM میں بہنیں ہوتی ہیں, باجیاں ہوتی ہیں, وہ اپنا کام کرتی ہیں, وہ بہت سارے ڈیوٹیز ہیں جن کو سر انجام دیتی ہیں. 10 12 15 سال پہلے تک تو ایسے ہی سنا تھا, ابھی بھی ایسے ہی ہے. آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیے میں چونکہ مرجر سے پہلے ہم PSP میں تھے. PSP میں جوائنٹ سیکٹری تھی اپنی پارٹی کی, اور اس سے پہلے جب MKM میں تھی تو میں شعبہ خواتین کی مرکزی کمیٹی میں تھی. اور اس کے بعد جب اب مرجر ہوا, مرجر ہونے کے بعد چونکہ وہاں میں جوائنٹ سیکٹری بھی تھی پلس CEC کی ممبر تھی, تو یہاں رابطہ کمیٹی اب کا ہائیسٹ فورم ہے. تو آئی واز ان دا رابطہ کمیٹی آف MKM. ابھی چونکہ وہ ڈیزالو ہوئی بھی ہے تو ابھی ہم صرف عوامی نمائندے ہیں. ابھی فی الوقت آئی ڈونٹ ہیو اینی پوزیشن ان دا پارٹی. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ کچھ بوجھ ہوتے ہیں جو اتارنے پڑتے ہیں, اور MQM اس سب سے گزر رہی ہے. میں بات کر رہی ہوں الطاف حسین صاحب کی. جو بھی کچھ ہو گیا, پھر اس کے بعد میں PSP بن جاتی ہے, پھر آج تو PSP ڈی لسٹ بھی ہو گئی, اب MQM ہی ہے جو بھی ہے, لندن پاکستان. آپ کیا دیکھتی ہیں, ابھی بھی وہ پریشرز کا یا پھر الطاف حسین صاحب کی پالیسیز کا, اس کے برڈنز کا سامنا ہے آج کی قیادت کو بھی؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شخصیات آتی اور جاتی رہتی ہیں. جو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ٹاپ پرائورٹی ہے دیٹ از یور کنٹری, آپ کی ریاست, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. کم از کم میرے جیسا شخص تو کمپرومائز نہیں کر سکتا. جس کے والد نے 65 کی جنگ لڑی, جس کے والد نے 71 کی جنگ لڑی, تو دیر از نو کمپرومائز آن اٹ. اگر کوئی شخص میرے ملک کے لیے کچھ کہتا ہے تو چاہے وہ میرے کتنے بھی قریبی ہے, تو آئی ڈونٹ ہیو اینی کانٹیکٹ ود دیٹ, آئی ول ناٹ ہیو اینی کانٹیکٹ ود دیٹ پرسن. یہ تو سمجھانے والی بات بھی نہیں ہے نا. جب بچہ جو ہے اگر چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو سمجھایا جاتا ہے,
تب ایک وہ ٹائم آتا ہے کہ جس میں آپ نے اپنے ملک کے لیے برا بول دیا تو اس کے پیچھے تو پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی نا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. میں ابھی بیٹھے ہوئے یہی بات کر رہی تھی کہ ہمیں ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ جب آپ کہیں باہر ملک جاتے ہیں تو وہ جو آپ کا گرین پاسپورٹ ہے نا، آپ اس کو کانفیڈنس کے ساتھ نکالیں کہ جی یہ میرا گرین پاسپورٹ ہے، آئی ایم پاکستانی. نہ کہ آپ کو یہ پریشانی ہو جائے کہ اب امیگریشن سے وہ کہیں گے کہ یہ پاکستانی ہے، اس کو سائڈ پہ کر دو. نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے، آپ یو آر دا ایمبیسڈر آف دیٹ ڈپارٹمنٹ. اف یو آر اے پولیٹیکل ورکر یو آر دا ایمبیسڈر آف یور پارٹی. اینڈ دین اگر آپ باہر جاتے ہیں تو یو آر دا ایمبیسڈر آف پاکستان. لیکن اگر میں پاکستان کو ہی برا بول رہی ہوں تو میں باہر جا کے کیا، میری کیا شخصیت، شہری پاکستانی ہوں تو نیشنلٹی، اس پہ پراؤڈ فیل کرنا ہے. تو بالکل جب آپ نے اف یو وانٹ ٹو فلائی ہائی تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو بیگیج ہے جو کہ آپ کو زمین پہ سے اوپر اٹھنے نہیں دیتا، اس بیگیج کو بالکل اتارنا ضروری ہے. اور ہر پارٹی، ہر شخص ٹرانسفارم اپنے آپ کو کرتا ہے فار دا بیٹرمنٹ. اگر آپ کی پارٹی میں کوئی شارٹ کمنگز ہیں تو بالکل اس کو آپ ٹرانسفارم کریں، اور اگر کوئی ایسی چیز غلط ہوئی ہے تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پارٹی کے اندر، آپ کے پارٹی کے آئین میں بھی اگر ایون کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ چینج کریں گے نا. ہم اپنے آئین پاکستان کو بھی تو چینج کرتے ہیں، امینڈمنٹس لے کے آتے ہیں، تو لے کے آئے. تو میں نہیں سمجھتی، میں شخصیات پہ بلیو نہیں کرتی، میں پالیسیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ پالیسی کیا ہے اینڈ آپ کون سی پالیسی لے کے چل رہے ہیں. اور وہ پالیسی میں کبھی بھی اس کو فالو نہیں کروں گی جو کہ میرے ملک اور میرے قوم کو، میری ریاست کو نقصان پہنچائے. اچھا یہ بتائیے گا، 9 مئی کے بعد میں کم از کم یہ تو ہے کہ کراچی کے شہری نے، ایم کیو ایم کے ووٹر نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ بانی نہیں تو پاکستان نہیں. ایسا کبھی بھی نہیں کہا گیا، یہ کم از کم پروف ہو گیا. لیکن کیا ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا انٹریکشن پبلک کے ساتھ ہو، کراچی کے شہریوں کے ساتھ ہو، تو وہاں پر ایک آدھا نعرہ لگ جائے یا گانا پلے ہو جائے ساتھی والا؟ ایسا ابھی بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ جو بیسیکلی یہ جنگ جو ہے نا ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی ہے، اور جو ہیو ناٹس ہیں ان کو آپ زبان پہ، مذہب پہ، ان کی جو ایفیلیشنس ہیں اس پہ آپ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جو ہیوز ہیں وہ ایکسپلائٹ نہیں ہوتے. اور پہلے آپ کو اس کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا. اگر آپ وہ کانسیپٹ سمجھ جائیں گے تو پھر نہ تو آپ کو کوئی نعرہ سنائی دے گا، نہ تو آپ کو کوئی گانا سنائی دے گا. ہم بھی تو وہ لوگ ہیں جو آئے تھے، ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی ایم کے میں آنا. ہم اس لیے آئے تھے کہ ایک پروگریسو پاکستان بنانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں. میں تو ایک ڈاکٹر ہوں شعبے کے اعتبار سے، کتنا اچھا ہوتا، بلکہ میں اتنا اچھا کمایا کرتی تھی. جب ایم این اے بنے ہمیں تو نقصان ہو گیا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کے چلے، اور اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ شخص ایکسپلائٹ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں. اس کو بیٹھ کے اس کی کاؤنسلنگ کرنی ضروری ہے. تو یہ اچھی بات ہے. اور یہ اس میں اور لوگ اور فیکٹرز بھی اس میں شامل ہیں جو کہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جب آپ لوور مڈل کلاس کو دیکھتے ہیں، جب امپلائمنٹ نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، تو وہ یہ 10-10 روپے پہ بک جاتے. تو یہ چیزیں کوئی اگر یہاں کا جس کو اویئرنیس ہے وہ اس قسم کا نہ نعرہ لگائے گا، نہ وہ اس قسم کا گانا بجائے گا. اور یہ فرمائیے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیے یہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک کوئی چیلنج نہیں ہے، ان کے 2 بڑے چیلنجز ہیں. ایک ان کا چیلنج یہ ہے کہ ایم کیو ایم لندن، اور دوسرا ان کا بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف. آپ کو بھی ایسے لگتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے آنے والے الیکشنز ہوں گے تو اس میں آپ لوگ ہوں گے، کہیں پر آپ کی اچھی سٹینڈنگ ہوگی؟ دیکھیے اگر آپ تحریک انصاف کی بات کر رہی ہیں تو تحریک انصاف کے بارے میں تو جب یہ آ بھی گئے تھے لاسٹ ٹائم جب گورنمنٹ میں بھی تھے، تو میں ہمیشہ کہتی تھی اٹس اے چٹ چیٹ گروپ. یہ وہ لوگ نہیں ہے، یہ صرف ایک ببل آف واٹر ہے جو کہ کچھ دن میں یہ برسٹ آؤٹ ہو جائیں گے، اور وہ بالکل برسٹ آؤٹ ہوئے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے لڑنے کے. ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے جس کو لے کے چلیں. جب ہم تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو الیکشن سے پہلے انہوں نے نوجوانوں کی بات کی تھی، انہوں نے معیشت کی بات کی تھی، اور نوجوانوں کو انہوں نے
خواب نہیں دکھائے تھے، تعبیریں دے دی تھی. وہ تعبیریں چکنا چور ہوئیں جب وہ الیکشن جیت کے جب ان کو سیٹیں ملی ہیں. بھئی ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ جیت رہے ہیں، تو سو گئے تھے جا کے. تو ہماری سیٹس کو ان کو دیا گیا، چھین کے دیا گیا، اور ایک ایکسپیریمنٹ، ناکام ایکسپیریمنٹ ہوا جس کا نقصان ملک کو ہوا، ملک کی ساکھ کو ہوا، ملک کی اکانومی کو ہوا. ہماری اکانومی پہلے ہی اتنی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اٹ واز اے ویری بیڈ ایکسپیرئنس. اٹ واز اے بیڈ، میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چلے ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو بالکل چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ دیکھیے ہم ایک الگ پارٹی بنا کے بیٹھ گئے تھے. ہم نے کہا کہ ہمارا اختلاف ہے لنڈن سے، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ اگر لنڈن سے اختلاف ہے تو پھر اسی پارٹی میں بیٹھے رہیں. ہم الگ سے اپنی ایک شخصیت کے ساتھ، اپنی ایک آئیڈینٹی کے ساتھ الگ ہو کے بیٹھ گئے تھے. اس کے بعد ان دا انٹرسٹ آف دا مہاجر قوم جو تھی، ان کے لیے ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی. جو عام بندہ ہے وہ تو بیچارہ ڈائریکشن لیس ہو گیا تھا. ہم واپس آ گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ ایم کیو ایم تو پھر ایم کیو ایم کے ساتھ، لیکن پھر ہم نے اپنی شرائط رکھی کہ ان شرائط کے تحت ہم ایم کیو ایم کو لے کے چلیں گے. ایم کیو ایم میں ہم نے جتنے جو لوگ ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیے کہ سندھ اسمبلی میں تقریباً سب فریش چہرے آئے ہیں. اور ہم کیونکہ اس وقت جو تھا وہ اتنا بالکل الیکشن سر پہ تھے، اور پھر بھی ہم لوگ فریش چہرے لے کے آئے. اور ابھی بھی ہم اسی چیز کو، ہم اس ٹرانسفارم اس میں ہے، فیز میں ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ ایم کیو ایم کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ شخص جس نے ایم کیو ایم بنائی، جس بانی کا ایم کیو ایم، اس نے ایک نعرہ لگایا جس پہ پوری ایم کیو ایم یکجا ہو گئی، اور اس نے اس کو ڈسون کیا. یہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں تو اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے بات کی کہ اس کو تو آپ اپریشیٹ، ہم سب لوگوں نے، ہم نے کس طرح سے اس وقت سنبھالا، کس طرح سے ہم آگے لے کے چلے. الیکشن لڑا، الیکشن میں پھر ہم بالکل اسمبلیوں میں آئے. اور آج بھی ہم تو ادھر ہی کھڑے بھی، اور اسی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. سوچ بہت اچھی ہے، بہت مثبت ہے. مگر یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں پی ایس پی ایک بیڈ ایکسپیرینس تھا؟ اٹ وازنٹ اے بیڈ ایکسپیرئنس، بٹ اس میں یہ ایک چیز یہ ہو گئی تھی کہ اچھا، پی ایس پی کی ایک اور چیز بھی میں اگر اس کا اف یو ٹیک اے میکروسکوپک انالیسز آف پی ایس پی، تو جتنے لوگ تھے سب ٹیکنوکریٹس تھے، ڈاکٹرس تھے، انجینئرس تھے، جتنے پڑھے لکھے لوگ. اور جتنی کریم تھی ایم کیو ایم کی ساری پی ایس پی میں چلے گئی تھی، پیچھے کچھ بھی نہیں رہا تھا. اور وہاں سے پھر جب وہ کریم واپس آئی تو ہم نے اس وقت بھی یہ اتنی بڑی دل اور گردے کا مظاہرہ کیا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مرجر کر لیا، ہمارے ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ لوگ ہر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آپ بنیں گے، نمبر 2 ہم رہیں گے. مصطفیٰ کمال صاحب نے، بڑی بات ہے، وہ ایک پارٹی کے لیڈر بن چکے تھے. آپ جب لیڈر بنتے ہیں تو آپ کی سوچ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے انڈر کام کروں گا، ڈاکٹر خالد مقبول کے انڈر کام کر لوں گا. تو اس لیے کہ ہم کسی قسم کا کوئی کلیش نہیں چاہتے تھے. ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم ایک مرجر ہوا ہے تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے کراچی کی سیاست پر. اور بالکل اس میں ہم نے بہت زیادہ قربانی دی. ہم نے دی قربانی. میرے جیسا بندہ جو کہ ایک پوسٹ پہ تھا، ہم آ کے آرام سے بیٹھے. اور جب ابھی بھی کوئی ہم رابطہ کمیٹی میں گئے، رابطہ کمیٹی ڈیزالو ہوگی. آئی ڈونٹ ہیو اینی پوزیشن ان دا پارٹی، لیکن اسٹل میں کوشش کر رہی ہوں. آج بھی میں پازیٹیو ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو، پارٹی کو ہم اسٹرانگ کریں. کیونکہ اگر پارٹی کو ہم اسٹرانگ نہیں کریں گے، اس کا نقصان کیا ہوگا. اس میں جو کراچی کی جو سیاست ہے، مطلب کراچی کی سیاست ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا پاکستان بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. اگر یہاں ڈسٹربنس آئے گی تو آپ کی کراچی کی سیاست ڈسٹرب ہوگی، آپ کا کراچی کا بچہ ڈسٹرب ہوگا. ابھی آپ دیکھیے یہاں سے جب آپ گلشن اقبال جاتے ہیں اور یونیورسٹی روڈ پہ بڑی دقت سے جاتے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی نہ جائے پڑھنے کے لیے. میں ایم فل کر رہی ہوں تو میں ایگزام دینے جاتی تھی، مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ کس طرح کا حال کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ ڈیفینس جا کے دیکھیے، ڈیفینس کا بھی یہی حال ہوا ہوا ہے. جسٹ کمپیئر دا ڈیفینس آف کراچی ود دا ڈیفینس آف لاہور، جی. یو ول فیل شیم. برا لگے گا آپ کو. آپ ایئرپورٹ سے اترے، کراچی کے ایئرپورٹ سے اترے اور لاہور کے ایئرپورٹ سے اترے، باتیں کرنا، کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے.
سچویشن ٹھیک نہیں ہے. ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. ہمیں سب سے امپورٹنٹ بات ہم کہتے ہیں جی ڈیموکریسی ملک میں ہونی چاہیے. تو ڈیموکریسی کا دا موسٹ امپورٹنٹ پلر از یور لوکل گورنمنٹ سسٹم, اینڈ یو ڈونٹ ہیو امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم. یہ جو ابھی جو انہوں نے کیا جس پہ ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا کہ ایک اچھا لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی ہے اور آپ کے پاس بلدیات کی منسٹری بھی ہے. تو یہ کیا مطلب مذاق ہے؟ ہمارے ملک میں اتنا پیسہ ہے کہ وہاں منسٹری بھی چل رہی ہے, یہاں یہ بھی چل رہا ہے. پھر آپ کے پاس جو پروونشل نیشنل فائنانس کمیشن آتا ہے, نیشنل فائنانس کمیشن سے پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس صوبے میں, لیکن صوبے میں پیسے کیسے ڈیوائڈ ہوں گے؟ دیر از نو میکینزم. نہیں اس کو ویسے ہی نہیں ہے جیسے کراچی سے کچرا اٹھانے کا کوئی میکانزم ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. نہیں تو سب برابر کیا ہوگا. اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. آپ کے پاس پیسہ صرف جو ہے سی ایم کے پاس آ کے پارک ہو رہا ہے. تو اس کا ایک ہم نے ایک جب پی ایس پی میں تھے تب بھی ہم نے پورا بنایا تھا, پھر وہ ہم نے ایم کیو ایم میں لے آئے اور ایم کیو ایم سے ہم نے کہا کہ بھائی یہ ہم نے کام کروانا ہے کہ اس کو جو پیسہ ہے اس کو اسی وقت وہ نچلی کی سطح پر امپاورمنٹ جو ہے وہ ہو اور اس کی جو پیسہ ہے فوراً نیچے جائے, تاکہ آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ یہ فلاں پارٹی کا تو میں اس کو فنڈ نہیں دوں گا اور یہ فلاں پارٹی کا تو یہ فنڈ نہیں دوں گا. جو آرٹیکل 140 ہے اس کی تشریح کر دی جائے, اس کو ایک چیپٹر انکلوڈ کیا جائے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا, کہ جب آپ کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوں تو جو میئر آئے گا کراچی کا یا کسی بھی پارٹی کا جو بھی میئر آئے گا, اس کو یہ پوچھنا نہ پڑے کہ میری ڈیوٹیز کیا ہیں, میری پاورز کیا ہیں. میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ دیکھیے اس سسٹم کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. آپ کی جو پولیسنگ ہے وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے انڈر ہونی چاہیے. لوکل پولیسنگ کا نظام ہو. دنیا میں جب آپ دیکھتے ہیں سسٹم اور جہاں آپ جا کے بہت خوش ہوتے ہیں, وہاں کی میونسپیلٹیز کے جو دفتر ہیں وہ آپ کے یہاں کے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے جو بلڈنگس ہیں اس سے بڑے دفتر ہیں. آپ ٹرکی میں چلے جائیے, ٹرکی میں آپ دیکھیں انقرہ کا جو میئر ہے وہ کتنا امپاورڈ میئر ہے. تو ہمارا میئر تو کبھی درخت پہ چڑھ جاتا ہے تو کبھی کہاں چڑھ جاتا ہے, کام وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. تو کام اس لیے کچھ نہیں کر رہا کہ وہ ایک پیرالائز سسٹم کا میئر ہے. تو ہم تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کو امپاورڈ کریں نا. تو یہ چیزیں مجھے کہیں لگتا ہے ایسا ہے کہ ہمیں ویل ہی نہیں ہے ہمارے کام کرنے کی. وہ ہو تو مسائل حل ہو جائیں. اچھا وہ ابھی تھوڑا سا اپنے گفتگو میں نا پہلے کلیئر کر دیا کہ کریم پی ایس پی میں جانے سے آپ کی کیا مراد تھی, ورنہ مجھے تو لگا کہ آپ نے بہت ہی لائٹ لے لیا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو, فیصل سرسوانی کو اور دیگر لوگوں کو. نہیں میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی میرے لیے قابل احترام ہے. فیصل سرسواری بھائی میرے لیے قابل احترام ہے. ہم نے جو بولنے کا سلیقہ سیکھا ہم نے فیصل بھائی سے سیکھا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ دے آر ویری سینئر, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں بات ہی نہیں. تو ہم تو جو نیچے سیکنڈ ٹیئر ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں سارے آپ ہمارے جو سی او سی کے ممبرس تھے ان کا دیکھیں نا, ڈاکٹرس تھے, انجینئرس تھے, لائرس تھے, بیرسٹرس تھے. تو اس کو کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں کرٹیسائز نہیں کر رہی. دیکھیں میں کرٹیسائز اس لیے اس پہ کہتی ہوں, اگر آپ نے کرٹیسزم کا پازیٹیو کرٹیسزم کرے نا اور پھر دیکھیں کہ اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے, سسٹم کو امپروو کرنا. صرف رابطہ کمیٹی میں آپ کے پاس ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے, ویژنریز ہونے چاہیے, جو کہ کیونکہ وہ آپ کی بیک بون ہوگی پارٹی کی, وہ آپ کے ڈیسیجن میکرز ہوں گے. اگر وہ آپ پڑھے لکھے امپاورڈ ویژنری رکھیں گے تو آپ کی سسٹم چلے گا. ادروائز پھر یہی ہوگا کہ دو ادھر چل رہے ہیں تو ایک ادھر چل رہا ہے. یہ چل رہا ہے ویسے اس وقت ایم کیو ایم میں, یہ ہر جگہ چل رہا ہے, ادھر چل رہا ہے, ادھر تو بہت شدید ہے. یہ ہر جگہ چل رہا ہے. آپ پیپلز پارٹی پہ دیکھ لیجیے تو گروپس بنے ہوئے ہیں. زرداری صاحب کا الگ گروپ ہے, عدی کا الگ گروپ ہے, بلاول صاحب کا الگ گروپ ہے. وہ اور باتیں کہ ہم بات نہیں کرتے ہیں. عدی کو چھوڑے تھوڑا سا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو صحیح لگتا ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بالکل لیڈ کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے جیسے ایم کیو ایم کے چیلنجز ہیں اور جیسی صورتحال ہے؟ دیکھیے امپروومنٹ کی ضرورت ہے, امپروو کرنا ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انٹر پارٹی الیکشنز ہوں, آپ کے رابطہ کمیٹی بحال ہو, اور آپ کے جو
तमाम डिपार्टमेंट से वो काम करना शुरू हो, ताकि अकाउंटेबिलिटी का भी एक प्रोसेस स्टार्ट हो। अभी तो आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, बिकॉज़ यू आर नॉट ऑन द पोस्ट, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको उसका सिस्टम बनाने के लिए आपको सिस्टम, आप हॉस्पिटल एक बहुत अच्छा बिल्डिंग बना देते हैं हॉस्पिटल की, और उसको ऑपरेशनल नहीं करते, तो व्हाट्स द यूज़ ऑफ दैट बिल्डिंग? तो यहाँ ये हुआ हुआ है, बिल्डिंग बन गई है लेकिन उसको ऑपरेशनल नहीं किया जा रहा, तो उसको ऑपरेशनल करने की ज़रूरत है। ये मेरी सजेशन है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप नाहक परेशान हुई, कराची से हैं, डेंटिस्ट हैं, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आप भी सदर पाकिस्तान हो? हाँ, ये भी प्रोफाइल हो सकता है, वज़ीर आज़म भी हो सकती हूँ। नहीं देखिए हमारे पास पीटीआई से सही लेकिन एग्जाम्पल तो मौजूद है। कभी आपने इस तरह का सोचा नहीं? कभी किसी ने आपको कहा नहीं ऐसा? मैंने अलवी साहब से कहा था कि अलवी साहब अब आप सदर बन गए तो हमारी राहें खुल गई हैं। अब दूसरा डेंटिस्ट जो है वो भी आ जाएगा। देखिए ये एक अच्छी बात है, लेकिन हमें सोच आपकी हमेशा बड़ी होनी चाहिए, सोच आपकी आसमानों पे होनी चाहिए, तभी आप जो है ट्रैवल कर सकेंगे। अगर आप व्हेन यू डोंट थिंक बिग, मैं सोचती हूँ कि ख्वाब देखने चाहिए और अच्छे ख्वाब देखने चाहिए। ख्वाब देखेंगे तो ताबीरें मिलेंगी। तो बिल्कुल सदर पाकिस्तानी में वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखूंगी, ये तो बहुत अच्छा ख्वाब है। अच्छा मुझे बताइए कि अब चूंकि हालिया दिनों में इतना कुछ हम लोगों ने विटनेस किया, एक तरफ मरियम नवाज हैं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें साइड में भी हो जाए ना तो एक चीज़ नज़र आती है, इनको भी प्राइम मिनिस्टर बनना, उनको भी प्राइम मिनिस्टर बनना, किसके ज़्यादा चांसेस लगते हैं? देखिए मरियम नवाज़ आपके बनने से बोथ पहले। आर बोथ आर बोथ आर नॉट फ्रॉम माय पार्टी, उनकी अपनी एक स्टैंडिंग्स है। लेकिन मैं आपको मरियम नवाज़ की एक बात बताऊं कि पंजाब में काम किया है इसने। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। बिलावल साहब अभी उस पोस्ट पे गए नहीं हैं, हमें नहीं पता कि वो उनकी अगर अगर वो बन जाते हैं, अगर तो वो क्या करते। वज़ीर आज़म, देखिए ये किसी की ख्वाहिश पे वज़ीर आज़म नहीं बना जा सकता। ये आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है बनने की, तो फिर ये थोड़ा है कि मेरे चचा थे तो मैं भी बन जाऊंगी, ऐसा नहीं है। ये फैमिली लेगेसी को मैं इसको बिल्कुल नहीं पसंद करती, इसलिए कि जब आप फैमिली लेगेसी चलती है या किसी की प्रॉक्सीज चलती हैं, किसी ख़ानदान की प्रॉक्सी चलती हैं, तो मेरिट जो होता है ना उसका कहीं ना कहीं आपने उसको बाईपास किया होता है। तो बाईपास तो अगर हमने करना, तो क्या हमारा मुल्क इस वक्त जिस सिचुएशन में है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को? आज देखिए अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। वो कंट्री जिनका हम सोच ही नहीं सकते, वो आपसे आके आप उनको मशवरे दे रहे, तो ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है। तो इस इज़्ज़त को बचा के रखिए। क्या बात। आप अपनी पर्सनल जो आपकी जो है इख्तलाफात हैं, उनको बाला ताक रखें, और लेट्स प्ले योर पॉजिटिव रोल पाकिस्तान के लिए। करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो फिर जैसे हमने अपने बानी को साइड पे किया था, फिर आपको भी हम साइड पे ही कर देंगे। हाय हाय हाय, अ वंडरफुल थॉट। अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन, ये फरमाइएगा, एक मौके पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम ने कहा था कि हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं। अब ये वाला मौसम तो चला गया, अब तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो इस दुनिया से चले गए। देखिए पूरी दुनिया का अगर आप सिस्टम देखते हैं, तो सिस्टम लगभग जिस तरह का है, देखिए अगर आए नहीं गए और लाए गए हैं, तो आप इस काबिल हो जाएँ कि आप खुद से आएँ, आप इस काबिल हो जाएँ। मैं ये कहती पार्टी हूँ हो गई इस लायक? नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स। हमारे यहाँ ये है कि हम खुद दरवाज़ा खोलते हैं, और फिर उसके बाद कोई आपको फैसिलिटेट कर देता है, तो फिर आप जो है उनको कहीं जाके डिफेम करते हैं। आपके मुल्क में इतना तो आपने अपना सिस्टम नहीं बनाया कि अगर आपके मुल्क में अर्थक्वेक आ जाए, तो आप भेजो ना अपने लोगों को वहाँ, आप आर्मी को भेज देते हैं, वो जाते हैं, वो काम करते हैं। फिर उसके बाद कहीं सैलाब आए या अर्थक्वेक कुछ भी आता है, आप तो उनका काम तो कोई और है, वो आपका भी काम कर रहे हैं। तो फिर आप ये बात ना करें, आप अपने आप को मजबूत करें। और ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए। आपकी फैमिली लेगेसीज़ को जब तक आप साथ लेके चलेंगे, चीज़ें नहीं ठीक होंगी।
جو وومن امپاورمنٹ کی ہم نے بات کی تھی، جو پرویز مشرف صاحب نے جس طرح سے جو ریزرو سیٹس کا کہا تھا، تو ریزرو سیٹس ور کچھ ٹائم کے لیے کہا تھا کہ یہ خواتین وہ جن کو پروٹوکولس پتہ چلتے ہیں. اس کے بعد آیا تھا، میں بھی اس کی کمیٹی کی ممبر تھی، کہ لوکل جنرل الیکشن میں خواتین جو ہیں 5% کوٹا خواتین کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ جنرل سیٹس پہ کانٹیسٹ کریں. اچھا ہم تو شارٹ کٹ ماسٹرز ہیں، تو ہم نے کیا کیا کہ 5% کا 10% بھی دیا خواتین کو ان کانسٹیٹوئنسی سے جو کہ جیتنے والی نہیں تھی. تو آپ کا وومن امپاورمنٹ کا نعرہ کہاں چلا گیا؟ خواتین کو اگر امپاور کرنا ہے تو آپ نے اپنی کیبنٹ کو وسیع کرنا پڑے گا، اور اس میں خواتین کا نمبر کو بڑھانا پڑے گا. آپ صرف دیکھیے، چاہے نیشنل اسمبلی ہے، چاہے کیونکہ میں وہاں بھی رہی ہوں، وہاں بھی ہم نے یہی پریکٹس دیکھی ہے، یہاں سندھ میں بھی یہی پریکٹس ہے. 80 to 90% جو بزنس ہے وہ خواتین لے کے آتی ہیں اسمبلیوں میں. تو جب وہ لے کے آ رہی ہیں، وہ لیجسلیشنس کر رہی ہیں، وہ کوشچنس کر رہی ہیں، وہ کاؤنٹر کوشچنس کر رہی ہیں، تو وائی ناٹ ان دا کیبنٹ؟ ہاں، کیوں نہیں آتی؟ پھر ان کو ان کو بھیجیں. دل کھولیں، رستے کھولیں. آپ پوری دنیا کا دیکھیے، جب کووڈ کی بات ہوئی تھی تو نیوزی لینڈ میں سب سے اچھا انہوں نے سسٹم کیا تھا، خاتون تھی. خاتون تھی. تو ہم کہیں نہ کہیں جو مین میڈ سوسائٹی میں آئی ڈونٹ نو ہم کتنا ڈر جاتے ہیں اس چیز سے کہ یہ خاتون آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا. آپ یہاں دیکھیے خواتین جو ڈرائیورس ہیں ان کے بھی سب سے کم ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو پلیز آپ ان کو جو ہے موقع دیں، سمجھیں، وہ آپ سے بہت اچھی ہیں. خوف زدہ نہ ہو. جی بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بے حد شکریہ. ویلکم، تھینک یو سو مچ.